अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। पेट्रोल डलवा कर आया हूँ और पहले से कम पैसे दे कर आया हूँ। तो फिर मैं आपको मुबारकबाद दूँ इस चीज़ के लिए। मुबारकबाद सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो जनाब। बड़ा रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है। एग्जैक्टली और सिर्फ पेट्रोल के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी की गई है और लाइट डीजल 7 रुपए 1 पैसा फी लीटर सस्ता किया गया है। मिट्टी के तेल की बात करें तो इसकी कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई है और ये नोटिफिकेशन जो है वो गुज़िश्ता शब जारी कर दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद शुएब क्या बात है, हमारे पाकिस्तानी खुश ही नहीं होते। हाँ, अच्छा, एक तो खुश नहीं होते और दूसरा ये कि जब हम कुछ पैसे हम देखते हैं ना पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो कहते हैं पेट्रोल बम हुकूमत ने मार दिया है। उस वक्त ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। अब पूरे 5 रुपए सस्ता किया पेट्रोल और जाहिर है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15-20 दिन में उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान में आएगा और वो इम्पैक्ट आया है। अच्छा, हो तो ये भी सकता था कि हुकूमत वो ये जो रिलीफ है पास ऑन ना करती है अवाम में, वो जो लेवीज बढ़ानी होती है, जो जनरल सेल्स टैक्स जीरो है, सेल्स टैक्स जीरो है इस वक्त, वो बढ़ा सकते थे। नहीं, हुकूमत अपने खजाने में पैसे जमा करने का वो तरीका अपना सकती थी, बट इमरान खान साहब ने कहा नो, ये रिलीफ अवाम को पास किया जाएगा बिकॉज ज़ाहिर एक बड़ा मसला महंगाई है और उसकी वजह से अवाम परेशान होती है, उसको कैसे केटर करना है। तो ये एक उसकी कहना चाहिए कि तरीका है। और इसमें मैं ये कहूंगी कि इस किस्म की खबर शो से पहले ही जब हमारे सामने आती है, हमारी कोशिश होती है कि वो फौरी तौर पर आप तक पहुंचाई जाए। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले ही अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता रोज शाम में जब ये खबर सामने आई है तो डेफिनेटली वो लोग जो मेरे साथ ट्विटर पर है, मैंने उन लोगों को इस बारे में अपडेट करने के बारे में एक अपडेट डाली कि ये इस कमी का ऐलान किया जा चुका है। यकीन जानिए बहुत सारे बहन भाई हमारे ट्विटर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर किसी जमात की तर्जुमानी नहीं कर रहे। एक खबर है जो कि आपके लिए भी अच्छी है, आपके लिए बाइस से रिलीफ है, वो खबर हमने सिर्फ आप तक पहुंचाई। लेकिन यकीन जानिए दुख होता है, तकलीफ होती है। ऐसे ऐसे स्टूपिड वहां पर रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं कि आपकी अक्ले कुल जो है वो दंग रह जाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दी। कुछ का ख्याल ये था कि 5 नहीं 10 रुपए कम कर दिया जाता। तो ये तजवीज चले सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा देते हैं। अगर उन्हें बेहतर लगा कि मौजूदा मौशी पॉलिसीज के पेश नजर 10 रुपए करने की गुंजाइश बचती है तो आप जरूर कर दीजिए। नहीं देखें, वो तो आलमी मंडी से फिर आप ऐसा करें, गुजारिश कर लें कि वहां तेल की कीमतें कम होंगी तो इम्पैक्ट आएगा। इसमें खान साहब ने कुछ नहीं करना। आलमी मंडी में तेल की कीमतों का इम्पैक्ट पाकिस्तान पड़ता है। हमारा अपना तेल तो है नहीं, तेल की कुएं तो है नहीं, तेल प्रोड्यूस हम करते नहीं है, वी आर डिपेंडेंट। तो वहां तेल की जो कीमतें होंगी उसी का असर पाकिस्तान में हमें और ये भी याद रखिए, हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी हो रही है तो पाकिस्तान पर आते आते उसका इम्पैक्ट 2 से 2.5 हफ्ते लगते हैं। थोड़ा सा इतना हौसला कीजिए। चलें जी, ये तो हमने बात कर ली पेट्रोल प्राइस से मुतालिक। अब जरा बढ़ते हैं आगे, इंतखाब की बात भी कर लेते हैं। पंजाब असम्बली हल्का 206 ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर आज हो रहा है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और इस इंतखाब में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। पोलिंग का अमल बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस नशिस्त के हवाले से भी जरा आपको आगाह कर दें कि नून लीग के निशात डाहा की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर आज ये जो ज़िमनी इंतखाब है वो हो रहा है और 13 उम्मीदवार है। मतलब ये कि मुकाबला सख्त है, 13 उम्मीदवार है, बाजी कौन लेकर जाता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि नताइज कुछ इस तरह के होते हैं कि जिस हल्के में पहली रूलिंग पार्टी जो होती है अमूमन ज़िमनी इंतखाबी वही अपने नाम करती है। बट लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पार्टीज। एग्जैक्टली, हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे उस हल्के से, उनसे भी हम वहाँ की गहमा गहमी से मुताल्लिक जानेंगे। यू तो इट्स अ वीक डे, तो क्या वाकई वोटर टर्नआउट हमें नजर आएगा? सुबह का वक्त है, ठंड भी है, तो लेट्स सी कि हमें वहाँ वोटर्स बाहर निकलते दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त तो शायद नहीं, ज़रा ठंड है, लोग घरों में दुबक के बैठे होंगे, बट इसमें ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी उन उम्मीदवारों पर आयद होती है कि वो उन्हें निकाल पाए हैं नहीं। हमारा राब्ता हुआ है फरहान मिर्जा से, हमारे नुमाइंदे। फरहान, गुड मॉर्निंग। पहले वहाँ की सुबह कैसी है? जी बिल्कुल, सुबह से आज धुंध थी और
बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन अगर सियासी हिद्दत की बात की जाए तो सियासी हिद्दत काफ़ी दिखाई देती है। बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। काफ़ी एक असाब शिकन ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो उम्मीदवारों ने कैंपेन की है पिछले 2-3 माह के अंदर, वो कैंपेन इतनी ज़बरदस्त रही है, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स थी, जलसे जुलूस से, जिसके ज़रिए आवाम को ये आगाही दी गई है कि आप अपना वोट कास्ट करें, और वोट कास्ट करना बड़ा ज़रूरी है और अपने पसंद के उम्मीदवार को सामने लेकर आएँ। अच्छा, ये भी बताइए कि फरहान कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली जब लाहौर में इंतखाब हुआ तो टर्न आउट उतना बेहतर देखने को नहीं मिला। गो कि जो कामयाबी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने समेटी। इस बार क्योंकि आपने कहा कि 2-3 माह से कैंपेन जा रही थी, हालात हाजिरा किस बात की गवाही दे रहे हैं? टर्न आउट क्या बेहतर देखा जा सकता है? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। हालात हाज़रा यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर के ज़िमनी लाहौर के NS जो कौमी असम्बली की जो नशिस्त थी उस पर टोटल टर्नआउट 18% रहा था, लेकिन यहाँ अगर हम इस हल्के की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रही है और बड़ी भरपूर कैंपेन जो चलाई गई है, उसकी वजह से जो कैंपेन जो हमें यहाँ पर जो आवाम के अंदर जो चार्ज जो था, जो क्राउड जो है वो भी चार्ज नजर आया। और आज सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया और यहाँ पर जो हमें जो पब्लिक जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करती नज़र आ रही है। और तकरीबन 2,30,000 यहाँ पर जो यहाँ के जो वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें पोलिंग स्टेशन की, 183 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 60 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 61 मर्दों के लिए बनाए गए हैं, जबकि 62 जो हैं वो ख़वातीन के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो बड़ा एक दिलचस्प एक मुकाबला जो है इन पार्टीज के दरमियान नजर आएगा। पॉलिटिकली अगर हम सूरत हाल भी अगर हम देखें है ही, ये बताइएगा कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, मतलब इनके वैसे तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके कैंडिडेट बड़े स्ट्रांग नजर आते हैं। कांटे का मुकाबला किन फरीकैन के दरमियान मुतवक्को है? देखिए जी, इसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सलीम है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नूरीन निशात डाहा हैं। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो नशिस्त थी निशात अहमद खान डाहा की वफात के बाद ये खाली हुई थी, जिस पर उनकी बेवा जो है वो ये इलेक्शन खाली हुई, फिर अब इस पर मुकाबला हो रहा है। तो मैं तो इसे एक लाइटर नोट पर सिर्फ यही बात कहूँगा ज़रियाब के हो सकता है आज जो डिसाइसिव वोट्स होते हैं ना, ये जो लोग सोचते हैं कि अच्छा हमने वोट किसे कास्ट करें, जब सुबह उठ के सुबह पाकिस्तान लगाया होगा और पहली खबर सुनी होगी कि पेट्रोल 5 रुपये सस्ता, तो उन्होंने कहा चलो चलो जाके बल्ले पे ठप्पा लगा के चलो इमरान के साथ। एनीवेज, थैंक यू सो मच फरहान इन अपडेट्स के लिए। लेट्स सी कि आज दिन भर ये गेमा गेमी जारी रहेगी और ये नशिस्त कौन अपने नाम करता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए एक ऐसे शोबे की बात करेंगे जो बज़ाहिर नया है, लेकिन इसके तहत पाकिस्तान को मौशी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने का इम्कान है, क्योंकि मुल्की आमदनी में इजाफे के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार की। जबरदस्त, ये कौमी भंग पॉलिसी जिसके तहत सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज साहब के मुताबिक पहला जो मरहला है उसमें 100 कंपनीज को भंग की काश्त का लाइसेंस जारी किया जाएगा और इस पॉलिसी के मुताबिक जो भंग की काश्त है उसके एरिया के गिर्द एक बाउंड्री वॉल लगाई जाएगी, फील्ड कैमरे लगाए जाएंगे। इस वक्त आलमी सतह पर भंग की 100 अरब रुपए से जायद मालियत की मार्केट है। और जब हम बात करते हैं ना भंग की, इससे पहले भी मुझे याद है आज से 1.5-2 साल पहले फैसलाबाद में आई रिमेंबर कि वहाँ के जो ताजिर हैं उन्होंने भंग से जो धागा तैयार होता है उससे जीन्स बनाई थी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त, उस पर भी हमने देखा हेडलाइंस बनी थी। तो अब ये देखिए कि शुएब, इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव बात जब आपने शेयर की ना कि भंग से धागा तैयार किया गया जिससे जीन्स बनाई गई। हमारे यहाँ जब से ये खबर मंजर आम पर आई है वो इस हद तक बाइस तनकीद बन रही है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि भंग का जो बेसिक इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है। क्योंकि हम मामले पर पढ़ते नहीं हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने की बात करते हैं। जब लफ्ज भंग आया तो हमने उससे चूंकि एट्रीब्यूट किया हुआ कुछ और टर्म्स के साथ, तो फिर इसलिए ड्रग्स की भी हम लोग बिल्कुल नशावर
جو اشیاء ہوتی ہیں ان پر لے کے چلتے ہیں. تو اسی معاملے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہم نے جنہیں انوائٹ کیا ہے وہ کوئی عام شخصیت کے وائس چانسلر ہیں, ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر قمر زبان صاحب ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا اور آسان سے سوال کا جواب مجھے دے دیجیے تاکہ ہم سب کی رہنمائی کریں. بھنگ کا استعمال اگر ہم یہ چھوڑ دیں کہ یہ نشہ آور اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوگ نارملی سوچتے ہیں, اس کے فوائد کن کن صورتوں میں ہمیں کس کس پروڈکٹ کی کنڈیشن میں مل سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی یہ جو ہیمپ یا کینابس جس کو ہم اپنی زبان میں بھنگ کہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ ہائی ویلیو کیش کراپ ہے جو کہ 40 ممالک سے زیادہ میں اب یہ اس کا کاروبار ہو رہا ہے اور اس کو اجازت دی گئی ہے. اور یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اربوں ڈالر کا یہ بزنس ہے, تو ہم نے انفارچونیٹلی اس کو جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کلائمیٹ ہے اور ہمارے جو اس علاقے کا ویدر ہے, پوٹھوہار دیکھ لیں, گلگت بلتستان دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, کشمیر کا علاقہ دیکھ لیں, تو یہ بہت ہی فیوریبل ہے سوائل بھی, اور یہ نیچرلی گرون بھی ہے, اور اس کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا اور اس کو انڈسٹری کے طور پر ہم نے نہیں لیا, اور اس کو ہم نے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انوسینٹ پودا جو ہے, اس کے ہر پتا دیکھیں, فلاور دیکھیں, اس کا وہ سٹیم دیکھیں, اس کا فائبر دیکھیں, ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اس میں بینیفٹ لینے کی بجائے ہم نے اس کا جو مس یوز ہوا اس کے لیے اس سے یہ اس کا لفظ جو بھنگ وہ تقریباً بدنام ہوا. لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا جو اس میں کانٹینٹ ہے سی بی ڈی, جب اس کا آئل بنتا ہے وہ اس کے اتنے ہیلتھ بینیفٹ ہیں کہ جو کینسر کی جیسی موذی مرض ہے اس کا بھی یہ علاج ہے, آرتھرائٹس کا علاج ہے, اور اس کے جو ہے صحت کی نشو و نما کے لیے یہ سی بی ڈی آئل. دوسرا جو اس میں ایک اور ہے ٹی ایچ سی, وہ فارماسیوٹیکل میں یوز ہوتا ہے, اور یہ اتنی قیمتی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو فائبر ہے اس کا یہ کاٹن سے زیادہ ڈیوریبل ہے. تو یہ اس کا اب جو ہے یہ اس پہ کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس پہ ہماری جو اپنی ورائٹیز ہیں, جو اپنے کراپ ہے, اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی. تو اب ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اور پی سی ایس آئی آر جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, وہ اس پہ ریسرچ کرے گا اور اس کو انڈسٹری کے ذریعے کمرشلائز کیا جائے گا. اچھا سر, اب جو پالیسی کی ہم بات کریں گے, پالیسی تیار ہو گئے, وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور 100 کمپنیز کو لائسنس دیے جائیں گے, لیکن ایک بات جو ساتھ لکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ باؤنڈری وال ہوگی. تو یہ باؤنڈری وال کیوں ورڈ یوز کیا جا رہا ہے, کیا کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے؟ جی اس میں جو ہے یہ جب ہم نے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈسکشن شروع کی تو یہ اس وقت فواد چودھری صاحب جو سائنس اینڈ منسٹر تھے ان کے ساتھ میں نے ڈسکشن شروع کی. تو ہمارے پلاننگ کے ڈاکٹر حسین عابدی صاحب, تو یہ آپ کو پتا کہ اس میں سے جو ہم نے اس کو شروع میں لیا نشے کے طور پہ, تو اس کو روکنے کے لیے یہ پرائم منسٹر صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی تو وہ بھی اس بات سے کنونس ہے کہ اس کو انڈسٹری کے طور پہ لیا جائے اور لیجسلیشن کی جائے. تو اینٹی نارکوٹکس جو ہماری جو منسٹری ہے وہ ایکٹیولی رول ادا کر رہی ہے, وہ اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے تاکہ اس میں جو ہے ہم وہ بینیفٹ جو اس کے ہیں جیسے ہیلتھ کے لیے, فارماسیوٹیکل کے لیے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, تو اس کے لیے استعمال کریں, نیوٹراسیوٹیکل کے لیے, تو اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. تو اینٹی نارکوٹکس جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کریں گے. جیسا کہ روات میں ہمارا ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا 5 ایکڑ کا ہائیڈروپونک کا ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے, وہاں پہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور اینٹی نارکوٹکس کے وہاں پہ گارڈ ہوں گے. اسی طرح جس کو بھی لائسنس ملے گا اس کی مانیٹرنگ اینٹی نارکوٹکس فورس کرے گی. سر ایک بات اور بتائیے گا, چونکہ آپ نے ذکر کیا نا کہ فواد صاحب بھی جس وقت وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے اس وقت بھی آپ کی میٹنگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی, تو میں درست سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے بات آپ کی طرف سے کی گئی, بیکاز ذرا آپ لوگ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اس پر؟ جی میں چونکہ کینیڈا سے آیا تھا, ڈلہوزی یونیورسٹی سے ایز وائس چانسلر جوائن کیا,
تو میں نے وہ کینیڈین ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم کوئی آپ کا جو ہائیڈروپونک ہے سسٹم روات کا جب وزٹ کیا کہ یہاں پہ ہم کیونکہ کینیڈا میں اس وقت یہ لیگلائز ہوئی تھی تو وہاں پہ کریں تو لیکن لیڈ اس میں پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے لی تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے کیبنٹ میں منظوری ہوئی تو اب بھی ہم مل کے یہ پی سی ایس سیار اور ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی مل کے اس پروجیکٹ کو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس کی کاشت کو فائدہ مند بنا سکیں معاشی پالیسیوں کے اعتبار سے بھی. آپ چونکہ ایگریکلچر کے شعبے سے لیکن بحیثیت وائس چانسلر بہت سارے امور پر آپ اپنا عبور رکھتے ہیں. اس سے یہ بتائے گا کہ ہم معاشرے میں یا سوسائٹی میں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے روزگار کو کس حد تک جنریٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارمر لیول پہ یہ ابھی سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں پی سی ایس آئی آر سے اور ہمارے پاس بھی لیکن چونکہ یہ لائسنس کے بغیر ہو نہیں سکتا اور تو اس میں جو ہے یہ میرا خیال جو میں نے پوری طرح دیکھا نہیں لیکن جو پالیسی تیار کی ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے منسٹری نے اور اینٹی نارکوٹکس والوں نے مل کے تو زیادہ اس میں کنٹریبیوشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے تو اس میں 5 ایکڑ سے 25 ایکڑ تک بھی لوگوں کو لائسنس ملیں گے اور جو یہ جب یہ اس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جائے گا یہ لوکل انڈسٹری جو ہے اس میں انوالو ہوگی چھوٹے فارمر بھی ہوں گے اور بڑے فارمر بھی ہوں گے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ہوگی فارماسیوٹیکل بھی ہوگی تو اس میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جابز بھی ملے گی. بالکل. اور یونیورسٹی جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرے گی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اور کیپیسٹی بلڈنگ کا. ٹھیک آپ شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے اور آپ نے بہت طریقے سے ہمیں نہ صرف سمجھایا ہے بلکہ ہمیں آگاہی بھی فراہم کی ہے کہ اس فصل کی کاشت سے پاکستان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اور چیدہ جو کہ میں الفاظ بول کر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کاغذ یہ پیپر جسے ہم ابھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کا ہے ادویات آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو پرابلم ہو تو وہاں پر اس ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی سفیشینٹ کیٹیگری میں. فیول کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں. پلاسٹک کی بوٹل میرے پاس پڑی ہوئی ہے اگر یہ اس فصل کی کاشت نہ ہو یہ پلاسٹک ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو پینٹس کپڑا اور رسیاں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا جو استعمال ہے وہ بھنگ کے طور پر کیا جاتا ہے. بالکل جی چلیں پڑھتے ہیں آگے. اس پر تو ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو کی اب کوشش کریں گے بلکہ جو ہائیڈروپونک سینٹر کی انہوں نے بات کی ہے روات ہے کہ وہاں جا کے وزٹ بھی کریں اور دیکھیں وہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ہم اور کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں جناب اب آگے. امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کیا گیا ہے. یہ بڑی خبر تھی اس سے متعلق ہم نے سوچا بات کریں. اس بل کے حق میں 219 جبکہ مخالفت میں 212 ووٹ پڑے ہیں. ڈیموکریٹس نے 219 ووٹ کے ساتھ بل کی حمایت کی جبکہ ریپبلکنز نے 212 ووٹ کے ساتھ بل کی مخالفت کی. بل کو قانون بنانے کے لیے اب امریکی سینٹ میں بھیجا جائے گا. بل تو یوں پاس ہو گیا لیکن جو بل پیش کرنے والی شخصیت ہے مسلمان ڈیموکریٹ رکن الہان عمر ان کو اب شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسے الفاظ کا استعمال ان کے لیے کیا گیا جنہیں ایوان کی کارروائی سے حذف کرنا پڑا ہے. اسلاموفوبیا جس سے متعلق ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بہت بات کی کہ دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے اسلاموفوبیا اور اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیے پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز. سر السلام علیکم گڈ مارننگ. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایک موضوع ہے یہ یعنی اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے اس پر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی بات کی اور عالمی فورمز پر بات کی ہے. اب جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اس پر اگر بات کی گئی ہے ایک بل پیش کیا گیا اور بل منظور بھی ہوا ٹھیک ہے اس کی مخالفت میں بھی 212 ووٹ پڑے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک واقعی اب ہم سینسٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ واقعی معاملہ ایسا ہے کہ اس پر بات ہونی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے امن کے لیے. بالکل آپ نے درست فرمایا اور تھینک یو ویری مچ. اتنے سینسٹیو ایشو اور جو کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہو چکا ہے آج کی اس کنٹمپریری ورلڈ پہ اس پہ بات کرنے کے لیے یقیناً یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بریک تھرو ہے کیونکہ امریکن سوسائٹی کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وہ گروپس جو کہ اسلاموفوبک ڈسکورس کو جنریٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. تو امریکن سوسائٹی کے اندر ہی ایک صومالی نژاد جو احلام عمر ہے ماشاءاللہ جس کو کافی عرصے سے اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے اس نے یہ بل پیش کیا اور پھر اس کے بعد 212 جیسے کہ آپ بتا رہے تھے اس کے ساتھ وہ وہاں سے پاس بھی آ گئی. یہ لوور ہاؤس سے ان کا پاس ہو گیا ابھی اس کو جو ہے نا وہ اپر ہاؤس میں لے کے جانا ہے جو ایک طرح سے بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن سوسائٹی میں جس قسم کی چیزیں اویلیبل ہیں ہمیں ذرا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ہے کیا چیز. مطلب اس بل کو اگر آپ دیکھیں تو اس بل کے تحت امریکن پریزیڈنٹ
ایک اپنا نمائندہ مقرر کرے گا جو کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی ایک طرح سے رپورٹ سالانہ بیسس پہ جاری کرے گا. اور اس قسم کا ایک پہلے ہی ایک طرح سے چیز اویلیبل ہے, ایک پریسیڈنٹ اویلیبل ہے جو کہ یہودیوں کے حوالے سے, جس کو آپ اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں, اینٹی سیمیٹزم قسم کا جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ پہلے سے اویلیبل ہے. تو ایک طرح سے مسلمانوں کے حوالے سے جو اسلاموفوبک کائنڈ آف تھنگس دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ رپورٹ مرتب کر کے اس کو شائع کرے گا. میں ایک اور انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے اگر امریکن سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو یہ ایک طرح سے بڑی فارمل کائنڈ آف ایفرٹ جو کہ پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, لیکن ایک ایکڈیمک پلیٹ فارم سے پہلے ہی IRD کے نام سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں, جس کو اسلاموفوبیا ریسرچ اور ڈاکومنٹیشن کے نام سے ایک ایسا ادارہ موجود ہے, یہ کام کر رہا ہے. اس طریقے سے OIC کا بھی ایک طرح سے ڈیسک اویلیبل ہے جس کو اسلاموفوبیا ڈیسک کہا جاتا ہے, اور وہاں سے بھی اسلاموفوبیا آبزرویٹری رپورٹ ایک طرح سے پیش ہوتی ہے. لیکن یہ امریکن سوسائٹی سے اس قسم کی چیز آنا یہ ایک بہت خوش آئند قسم کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا, ہمارے جو پرائم منسٹر کا جو پوائنٹ آف ویو اور جو ان کا ایک طرح سے سلوگن ہے کلیئر سٹانس ہے ان کا, بالکل وہ میرا خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ ہمیں ایک دلچسپ بات, جہاں پہ آپ نے ایک خبر کے طور پر ہمیں بتایا کہ امریکہ نے اب اس پر ایک نمائندہ, ایک شخصیت مقرر کر دی ہے جو کہ اس معاملے کو مانیٹر کرے گا اور اس پر ہونے والی ڈیولپمنٹ کی پیروی کرے گا اور اس معاملے کو آگے بڑے فورم پر لے کر جائے گا. یہ بتائے گا ایک لیڈر نے اپنی طرف سے کوشش کی جس کے بعد یہ بل موو ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس پر کس طرح سے ووٹنگ سامنے آئی. دوسرا یہ کہ اس کے بعد مسلم امہ کا کردار کیا بنتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے وہ کس طرح سے متحد ہو جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میرے خیال کے مطابق سلوشن اسی چیز کے اندر پایا جاتا ہے. مسلم امہ ایک طرح سے اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسی امریکن سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے نا وہ اسلاموفوبیا قسم کے ڈسکورس کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ریلیز کی جاتی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا امریکن سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے. تو اس انڈسٹری کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کون ان کو پروپورٹ کر رہا ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے FATF آپ کے ہاں امپوز کی جا رہی ہے کہ یہاں سے پیسہ ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کو سپل ہو رہا ہے, تو یہی چیز میرے خیال کے مطابق آپ مسلم پلیٹ فارم سے, OIC کے پلیٹ فارم سے یا عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے یا مسلم ورلڈ لیگ کے پلیٹ فارم سے آنی چاہیے, جس میں اسلاموفوبیا FATF ان سوسائٹیز لائک یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بڑا ضروری ہو کہ وہاں سے جو پیسہ اس قسم کے ڈسکورس کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. میں ابھی آپ کو ایک بات یہاں پہ انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ایک اگر آپ کو یاد ہو تو انوسینس آف مسلمز نام کا ایک ٹریلر YouTube پہ ریلیز ہوا تھا, جس کی وجہ سے YouTube پاکستان میں 2 سال تک بند رہی تھی اور 25 سے زیادہ لوگوں کی پروٹیسٹ کے اندر ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اگر اس پروڈیوسر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پروڈیوسر بڑے کلیئرلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے اس 14 منٹ کے ٹریلر کو ریلیز کرنے کے لیے اور پروڈیوس کرنے کے لیے $500 ملین پے کیے گئے تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطیر رقم اس قسم کی چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ امریکن سوسائٹی کے اندر, صرف میں اگر دنیا کی بات نہیں کر رہا, وہ یہاں پہ استعمال کی جا رہی ہے اور اس قسم کے نیگیٹو سینٹیمنٹ مسلمانوں اور اسلاموں کے خلاف مطلب یہ کہ اسلام مخالف نفرت انگیز مواد پیدا کرنے کے لیے بھی فائنینسنگ کی جا رہی ہے اور یہ بیسیکلی ہم اسے ٹیرر فائنینسنگ بولتے ہیں. بہت شکریہ کو پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. انتہائی اہم ٹاپک تھا. منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی اس معاملے کی اہمیت کو اجاگر کرتے آئے ہیں, لیکن اب مسلم امہ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اگر ایک اس طرح کا انیشیٹ لیا گیا ہے تو اس کے اوپر متحد ہو جائیں تاکہ فوری طور پر اسلام مخالف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے. بے شک یہ بہت ضروری ہے. جب بات وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہو ہی رہی ہے تو نہ صرف اسلاموفوبیا پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے, ہم نے جس طرح ماضی میں دیکھا, بلکہ جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں دنیا کو, یعنی گلوبل چیلنجز, وہ ان کی بات کرتے آئے ہیں. ایک گلوبل چیلنج کیا ہے, دیٹ از کلائمیٹ چینج, اور ملک بھر میں گرین اربنائزیشن کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کی بات بھی عمران خان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ گرین اربنائزیشن سے آلودگی کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ منیمائز کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. تو گرین اربنائزیشن کے
اتنی اہم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور کے منصوبوں سے متعلق جو اجلاس تھا اس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. بالکل. اور ایسے پہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ موجودہ شہری علاقوں میں اسموک سمیت آلودگی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گرین اربنائزیشن منصوبوں پر توجہ دی جائے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ پنجاب حکومت کو یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ تجاوزات اور غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ملوث عناصر کے خلاف بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے, کیونکہ اگر ہم ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کی بات کریں تو یہ وہی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو عموماً فارمز کو ختم کر کے, جنگلات کو ختم کر کے, درخت کو کاٹ کر وہاں پر ایک ایریا جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور میں بھی عموماً قصور کی طرف آپ جاتے ہیں تو بہت ساری زمین آتی ہے, وہ زمین جو کہ آبیاری کرتی ہے, جو کہ فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن وہاں پر بھی اب سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی. اور عمران خان صاحب کے شاید یہی سٹیپس ہیں ذریعہ وجہ سے ان کو گلوبل لیول پر سراہا جاتا ہے. دیٹ از دا ریزن. اگلی خبر اسی سے جڑی ہے. عمران خان صاحب کو دنیا کی سب سے متاثر کن شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. برطانوی تنظیم نے سال 2021 کی فہرست جاری کی اور اس میں ہمارے وزیر اعظم, ہمارے کپتان عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. برطانوی تنظیم کی جاری کردہ فہرست کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ سراہے گئے افراد کی جو فہرست ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اور اس سروے کے لیے 38 ممالک میں 42,000 افراد سے رائے لی گئی تھی. اور یہ جو فہرست ہے, جو یہ لسٹ سامنے آئی ہے, اس میں یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ جو سابق امریکی صدر ہیں باراک اوباما وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں. بل گیٹس اور چینی صدر شی جن پنگ بھی اس فہرست کا حصہ ہیں. اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور نوبیل انعام یافتہ ہمارے ملالہ یوسفزئی 2018 اور 19 میں بھی اس فہرست کا حصہ رہ چکے. تو مطلب یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خان کی مقبولیت میں کمی ہو گئی ہے, وہ ذرا دیکھ لیں کہ گلوبلی جو ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے. خان صاحب آج بھی اپنی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے اور گلوبلی جو وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے لوگوں کا سکون بھی جڑا ہے, وہ ان فہرست میں شامل ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذکر صرف اور صرف 16 دسمبر کا ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 16 دسمبر 2014 ایک ایسی صبح جب مسکراتے مسکراتے بچے اسکول تو گئے تھے پھر واپس نہیں آئے تھے. ایک ایسا غم جو بھلائے نہیں بھولتا. ننھے پھول انہیں بے دردی سے مسلا گیا. اس واقعے کو, اس سانحے کو 7 برس بیت گئے, لیکن اس دن کی بھیانک یادیں آج بھی سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہیں. ٹھیک آج ہی کے دن یعنی 2014 پشاور APS, ننھے معصوم بچے, انہیں خون سے نہلا دیا گیا. دشمن نے ایسی سازش کی, مقابلہ بھی کس سے کیا؟ ہمارے بچوں سے مقابلہ کیا. اس واقعے نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا. یہ دن جب بھی آتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے, جب بھی ایسی کوئی تصویر سامنے آتی ہے, جب خون آلود وہ جوتا بھی میرے سامنے آتا ہے جو ایک تصویر تھی جس نے رلا دیا, چونکہ I was one of those journalists جو کہ اس دن وہاں گئے تھے, APS کور کرنے گئے تھے. That was the most difficult coverage of my career. ایک ایسا دن, کچھ ایسے لمحات کہ وہ جو آپ دیکھا تھا وہ بیان نہیں کر پاتے, وہ اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے کہ وطن عزیز کو دہشت گردوں سے جو ناپاک عزائم دور رکھنے کے لیے ہمارے بچوں نے قربانی دی ہے, ان بچوں نے جو اگزامپل سیٹ کی ہے اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. سانحہ APS 7 برس بیت گئے. ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, اور جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جو دیکھا تھا وہ بیان نہیں کر سکتے لیکن محسوس کرنے والوں نے اس کو لکھا. ایسی شخصیت آج ساتھ موجود ہے, لیکن اس رپورٹ کے بعد, یہ رپورٹ سے پہلے ہی کیوں نہ بات کر لی جائے. چلیں ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں, وہ شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس واقعے کو محسوس کیا اور اپنے قلم کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے اسے ایک کتاب میں بند کیا, ہم ان سے بات کریں. آج پروگرام میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے, غلام حفصہ. اور غلام حفصہ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور یہ دن ایسا ہے کہ جس پہ شاید ہم نہ صرف خوشی اور مسرت کا اظہار
मतलब अपने जज्बात पर समझ नहीं आता कि इस खुशी का इजहार किया जाए कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इस तरह से इस मामले को वो लेकर चली हैं, और या फिर इस दुख का इजहार करें कि वो वाकया था जिन्होंने उसे लिखने पर मजबूर किया। या तो यूं भी एक जुमला सिर्फ ऐड करते हैं जरिए आपके, हम सब ने उस दुख को, तकलीफ को महसूस किया। माँ बाप ने महसूस किया कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों ने महसूस किया जो स्कूल जाते हैं, लेकिन उन बच्चों ने शायद सबसे ज़्यादा महसूस किया जो वही यूनिफॉर्म पहन के उसे स्कूल जाते हैं, वही सब कोट जो रंगा था खून से, वो कोट पहन के जो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। मैं APS पे पढ़ने वालों की बात करूं, गुलाम हफ्सा भी उस वक्त APS ओकाड़ा में पढ़ती थी, उसके बाद उन्होंने उस पर किताब लिखी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका और स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिन्होंने ना सिर्फ इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया, बल्कि यहाँ मुझे बुलाया। और आज के दिन के हवाले से यही है कि हम लोगों के लिए ये एक मुश्किल दिन था। अगर आप बात करें तो जैसे आपने अभी कहा कि हम वो यूनिफॉर्म पहन के वही स्कूल जाते थे, और उससे कठिन दिन वो था कि अगले दिन हमने जब वो यूनिफॉर्म दोबारा पहनना था। 16 दिसंबर को अटैक हुआ, 17 दिसंबर 2014 हम वही यूनिफॉर्म जब पहनने के लिए हमने वो कबर्ड से निकाला तो वो मोनोग्राम, हमें खून में ये वाला मोनोग्राम नज़र आया। हम लोग को वो कल के वाक़े की सारी झलक उस यूनिफॉर्म में नज़र आ रही थी। तो हम लोग के लिए वो दिन बहुत मुश्किल था। हफ्सा, सिचुएशन मतलब ये जब खबर आप लोगों तक पहुंची उस वक्त आप ओकाड़ा में थे, क्योंकि सुबह का वक्त था, सभी बच्चे स्कूल गए हुए थे, कि खौफ का आलम क्या था जब आप लोगों तक ये खबर पहुंची, या जो सिचुएशन आपने देखी, या क्या आपके पेरेंट्स भी उसी तरह मुसलसल तवातुर के साथ स्कूल्स में कॉल्स करना शुरू कर दी थी? एक कैफियत क्या थी उस वक्त? जिस दिन ये अटैक हुआ था, मैं तब फर्स्ट ईयर में थी, तो हम लोग के स्टैंड अप एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मेरी प्रेप लीव थी, मैं घर पे थी उस दिन। तो जब हमें चाचू की कॉल आई, मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन थे, मेरे फादर बेसिकली आर्मी से ही हैं, तो मेरा इसी वजह से सारी एजुकेशन भी आर्मी पब्लिक स्कूल से ही रही। तो चाचू की कॉल आई, उन्होंने पूछा कि मेरी मामा से कि APS पे अटैक हुआ है बॉयज़ कैंपस पे। सिटी नहीं अभी तक पता चला था, हम लोग की लाइट नहीं थी उस टाइम, चली गई थी लाइट, तो हम लोग को इन्फॉर्म नहीं था। तो एक दफ़ा हम सारे सख्ते में भी आ गए थे और परेशान भी हो गए थे कि APS पे अटैक हुआ, क्योंकि मेरा भी भाई है, वो भी APS में पढ़ते, हम सारे उधर पढ़ते। तो वो क्योंकि पता नहीं था कि स्कूल कौन से किस शहर का है। एग्जैक्टली। और तब तक मतलब जो पट्टी चल रही थी वो भी यही थी कि निजी इदारे पे अटैक हुआ है, किसी निजी स्कूल पे हमला हुआ है। तो अभी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। तो जब तक लाइट आई, ऑब्वियसली कांटेक्ट किया स्कूल्स में, हमारे घर के बिल्कुल सामने था APS, तो वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो कुछ देर के लिए तो हम लोग परेशान हुए, फिर 1 मिनट के लिए ये भी ख्याल है हो सकता है वैसी कोई अफवाह हो, मगर जब फिर वो लाइट आई, खबर चली और स्क्रीन स्प्लिट होके लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के मनाजिर आए, हम लोग की जान निकल गई थी। हम लोग कह लें कि उस दिन पहली दफ़ा वो कहते हैं ना कि आपको असल में लगता है कि दुख दर्द तब महसूस होता है जब आपके घर में, तो वो जो 144 जनाजे थे वो एक अलग अलग घरानों से नहीं, एज एन APS स्टूडेंट वो 144 हमारे घर से उठे थे। तो वो बहुत मुश्किल वक्त था। और ऑब्वियसली जैसे आपने पूछा, तो वो मेरे पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे जब तक कंफर्मेशन नहीं आई, और कंफर्मेशन के बाद परेशानी ख़त्म नहीं हुई, वो मज़ीद बढ़ गई कि जो सिचुएशन थी, एक नहीं इतने बच्चे अटैक हुए। और एक कह लें कि 10 बजे लगभग यही टाइम था, वो यही टाइम था। तो वो बहुत एक अजीब सा दिन गुजरा जब तक वो अटैक ख़त्म नहीं हो गया, वो क्लियर नहीं हो गया एरिया। मगर वो कह लें कि हम लोग की फिर वो जो एक था कि हम लोग की खुशी या हम लोग की ज़िंदगी में एक सुकून, वो जो चीज़ होती है सेटिस्फेक्शन, वो ख़त्म हो गई थी। हम लोग कह लें कि सही अल्फाज में, सही मानों में ज़िंदगी का मानी भूल गए थे कि वो होती क्या है। देखिए, अब उन लम्हात को जब याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। वो लम्हात ऐसे थे, बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, ज़बान साथ छोड़ देती है, लेकिन आपने कलम के ज़रिए तहरीर किया, ये बहुत मुश्किल था। कैसे किया? मैंने जैसे कि बताया कि मैं APS की स्टूडेंट थी शुरू से। मेरे जब अगले दिन वो यूनिफॉर्म पहना, स्कूल गए, हम लोग के कुछ दिन स्कूल में इस तरह गुजरे थे कि लेक्चर्स हो रहे होते थे, हम रो रहे होते थे, हम लोग पढ़ नहीं सक रहे होते थे, लिख नहीं, कुछ नहीं कर रहे होते थे, बस रोए जा रहे होते थे, हम लोग की अटेंशन डाइवर्ट हुई हुई थी। तो इतने में हमारी मैम थी, क्लास टीचर मैम सुमैया अजीज़, उन्होंने मुझे कहा, हम लोग पूरी क्लास को कहा कि बेटा
یہ ایک ہسٹورک ایونٹ ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں history ہوا, میں. ایسی مثال نہیں نہیں ملتی ملتی کہ دشمن نے مقابلے کے لیے چنا بھی تو معصوم بچوں کو. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو زندہ رکھنا ہے, تاریخ میں زندہ رکھنے والے آپ ہیں. آپ نے اپنے بھائیوں کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دینا. تو کوئی نظم لکھیں, کوئی آرٹ پیس بنائیں, کوئی آرٹیکل لکھیں, کوئی کتاب لکھیں جس سے یہ چیز زندہ رہے. آپ نے اس کو تاریخ میں زندہ رکھنا ہے. ایک پہلی موٹیویشن آئی میرے پاس, کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کبھی لکھا تھا؟ اس سے پہلے میں نے پوئمز لکھتی تھی, ایک شارٹ سٹوری لکھی تھی, بٹ اس طرح مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ایسی تحریر لکھ لیں گے. اور اس وقت یہ خیال تھا کہ کتاب لکھوں گی؟ نہیں, بالکل خیال نہیں تھا. تو میں جب گھر واپس آئی تو ایک موٹیویشن تھی کہ اس کو لکھنا ہے. لکھنا بہت مشکل تھا, میں جب لکھنے بیٹھتی تھی میں رونا شروع کر دیتی تھی. تو پھر وہ ترانہ ریلیز ہوا, بڑا دشمن بنا. پھر اس کی لائن تھی, بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں. اور ایک اور شعر ہے, بہتے ہوئے آنسو کی روانی میں مرے, کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں, قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں تارو, ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. محبت عرض وطن سے, محبت اپنے انسٹیٹیوشن سے. تو میں نے وہ پھر لکھا, اور وہ لکھنا واقعی بہت مشکل تھا کہ میں جب لکھنے بیٹھی تھی, مجھے بہت سارے کہہ لیں کہ جب فرینڈس کو پتہ چلا میں لکھ رہی ہوں تو انہوں نے دھمکیاں اور ان کا پیار بھی تھا جو ملا جلا مجھے انہوں نے دیا کہ آپ اس کو لکھو. یہ لوز پیپرز پہ لکھ رہی تھی, کوئی میری انٹینشن نہیں تھی بک کی. سائڈ ٹیبل پہ پڑھے ہوئے تھے. ایک دن ماما روم میں آئی, انہوں نے پڑھا, انہوں نے کچھ لائنس پڑھی, تو انہوں نے بابا کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پبلش کروانی ہے. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ مطلب کہہ لیں نا آپ کے اندر ایک اسکل ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ ریکگنائز ہوا کہ اچھا میں لکھ سکتی ہوں. تو میں نے پھر اس کو ایز اے کریئر, ایز اے پروفیشن پرسو کیا, اور میری ماسٹرز, گریجویشن اور ایم فل کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز میں ہی ہیں. اور اب میں پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی یہ بتانا چاہوں گی سب سے پہلے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہلا نیوز چینل ہے, پہلے مین اسٹریم ہے. مجھے ویسے ملٹری سیکٹر سے بہت ریکگنیشن ملی. ہمارے جو ایئر چیف مارشل سہیل امان, ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان, دین ایڈمرل ذکاءاللہ, ایڈمرل ظفر محمود عباسی, چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل راشد محمود, ان کی طرف سے لیٹرز, سوینئرز, گفٹس آئے. بٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہلا نیوز چینل ہے, پہلا چینل ہے جس نے اس چیز کو ریکگنائز کیا, ایکنالج کیا. اور میں آج ادھر سے یہ بات, وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو حفصہ. مطلب یہ نہیں کہ اس چھوٹی عمر میں آپ نے اتنا بڑا کام کیا. یہ بک میرے پاس ہے, معصوم شہداء جو آپ نے لکھی ہے, یہ اس کا ٹائٹل ہے, اور اس پر وہ شخصیات ہیں کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں, لیکن یوں کہہ لیجیے کہ شاید حفصہ کے الفاظوں کی صورت میں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں. اس کتاب کے جو آخری چند یہ پیجز ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ اس سانحے کے ہیں کہ جب اس وقت ہمارے سابق جنرل راحل شریف صاحب بچوں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل پہنچے. کچھ ایسی دردناک تصاویر, یہ وہ والے شاید مناظر ہیں کہ جب شعیب نے بھی کہا وہ بھی اس معاملے کو کور کرنے کے لیے گئی. یہ وہ ہال ہے جہاں پر بچے تھے اور خون سے لت پت یہ کرسیاں ہیں. یہ تو وہ کچھ چند تصاویر ہیں حفصہ کے جنہیں آپ نے یہاں پر آخر میں لگایا ہے. کیا کوئی ان باقی صفحات میں کیا کوئی ایسی کہانی بھی ہے جسے آپ نے اپنے الفاظ میں پرو کر اس میں تحریر کیا ہو؟ کہانیاں بہت ساری. اس میں ابھی بتا رہی ہوں کہ اس چیز کو میں نے پچھلے دنوں 1 دسمبر کو میں نے دوبارہ بک کمپلیٹ کی ہے. اسی بک کا انگلش ورژن ہے, انوسنٹ مارٹائرز. کیونکہ میرا وہ جو موٹیو ہم لوگ کو میم نے دیا تھا کہ آپ نے اس کو زندہ رکھنا ہے, تو ایک لینگویج بیریئر جو ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول تک تاکہ وہ چیز جائے. تو میں نے ابھی یہ بک کمپلیٹ کی ہے, دسمبر میں ہی اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو اس بک میں بیسیکلی کیا ہے, اس کو میں ایک پوئم میں, کیونکہ مجھ سے اکثر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کیا, تو میں نے اپنی ہی ایک پوئم اس کی سمری بنائی. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ 16 دسمبر کو میرے اسکول آیا, عجب تھا وہ اجنبی, قلم نہیں کتاب نہیں بندوق ساتھ لایا. وہ اس صبح کو خون میں نہلانے آیا, وہ اس قوم کے معماروں کے حوصلے گرانے آیا. جان سے گئے میرے کئی ساتھی, کئی کلیاں بن کھلے مرجھا گئی, پر وہ نہ جانتا تھا میں کون ہوں. میں اس وطن کا بیٹا ہوں, میں اس پرچم کا چاند ستارہ ہوں, میں عزیز بھٹی راشد منہاس کے اقدار کا پاسبان ہوں, میں محمود کی للکار ٹیپو کی تلوار ہوں, میں نظریہ پاکستان ہوں. اور جاننا ہے میں کون ہوں, میں اس وطن کی شان ہوں, میں اس کا عزت و کامران ہوں, میں نعرہ توحید کا پاسبان ہوں, میں خود کچھ نہیں اس کا وقار ہوں, میں پاکستان ہوں, میں پاکستان. زبردست زبردست. کہ دشمن کی کوشش کیا تھی کہ بچوں کو قلم سے کتاب سے دور کرنا ہے, لیکن دیکھیے کتنا اپوزٹ ہوا.
بچے کتاب سے اور قریب ہوئے. غلام افسر تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھیں اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. دشمن کی جو سازش تھی اس کو ناکام بناتے ہی ہم اس طریقے سے ہیں کہ اپنی جانیں اس وطن پر قربان کر دیتے ہیں, وہ چاہے فضاؤں کے محافظ ہوں, سمندر کے پاسباں ہوں, یا پھر ہم فوج کی بات کریں. اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں ہیں اس وطن کی بقا کے لیے. ایک بریک لیں گے, نیوز بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اب پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور کچھ اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. ایک ایسی ڈینٹسٹ کو ہم نے بلایا جس ہم ڈینٹسٹری پہ بات ہی نہیں کریں گے. ہم نے بات کرنا ہے کہ اچھا کیا بی ڈی ایس یعنی ڈینٹسٹ بننا چاہتی تھی, لیکن اس کے بعد سوشل ویلفیئرس کے کاموں میں اتنا آگے بڑھ گئی ماشاء اللہ. اتنے ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے. رائزنگ سن ایوارڈ ان کو ملا, انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ایک ایوارڈ ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ان کے پاس, پاکستان سویٹ ہوم کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیا گیا. اب تو یہ بلڈ ہیروز ایک پلیٹ فارم ہے جس کو یہ چلا رہی ہیں, اور اس میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کتنی ٹیمز ہیں, کیسے بلڈ ڈونیشن کی کمپین کو رن کر رہی ہیں, آج ہم ان سے اسی سے متعلق بات کریں گے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر علیزہ ثنا, شی از ود اس. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اب تو مجھے لگ رہا ہے فیشن سینس بھی بہت اچھی ہے آپ کی, کتنی اچھی میچنگ ہے آپ کی. اتنا سب کچھ کیسے؟ بیسکلی ایوری بڈی ہیز دس, یہ سب کے پاس پوٹینشیل ہوتی ہے, صرف ہم ایکسپلور نہیں کرتے. ہم اپنے برین کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو یوز کرتے ہیں, اینڈ اف وی گو آن ٹو ایکسپلور تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بہت کچھ ایک ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. اچھا علیزہ, یہ واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو کہ ایک موٹیویٹڈ میں کہوں گی لائن ہے کہ ہم میں اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ہم ایک ہی کہتے ہیں ایک لکیر کے فقیر بنے ہوتے ہیں. خدا نہ خاصہ جب تک ہم پہ کوئی پریشانی نہ آئے یا کچھ مشکل وقت نہ آئے, ہم اپنی ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب تک ماشاءاللہ بہت سارے کام کری ہیں, ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کری. ایک ایسا شعبہ, یہ ایک ایسا آپ کا کام جو آپ نے کیے تو بہت, لیکن آپ کے دل کے بہت قریب ہے. ایسا ہی ہے. بیسکلی مجھ سے جب کوئی بلڈ ڈونیشن پہ بات کرتا تو میں نے کہتی ہوں یہ دس از سیکریٹ ٹو می. مطلب مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو خود کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے. سیکریٹلی شاید کرنا نہیں چاہیے, بٹ سیکریٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ کوئی ایک ایلیجیبل ڈونر ہے اور میں ان سے کہوں کہ آپ فلاں کیس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں گے, اینڈ دے آر لائک نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو شاید میں ان کو جج بھی کرتی ہوں. سو آئی ڈونٹ نو, بٹ اگر کبھی بلڈ ایکٹیوسٹ نہیں ہوں گی تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا ہوں گی. دس از واٹ ڈیفائنس. تو یہ جو آپ بلڈ ڈونیشن کی طرف اتنا آپ کا فوکس ہے, تو اس کے لیے کس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ کیسے آپ نے یہ سوچا کہ اچھا ایک مہم کے طور پر بھی لے کر چلنا ہے, ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ٹیمز ہونی چاہیے, اور اویئرنیس کمپینز ہونی چاہیے, کس طرح اس کو لے کر چلی پھر آپ؟ بیسکلی ہم ایک گروپ آف فرینڈس تھے, اپنے اپنے میڈیکل کالجز میں انڈیویجولی ہم سب یہ کام ایک چھوٹے لیول پہ کر رہے تھے, مے بی ہاسپٹل لیول پہ یا کالج لیول پہ. تو جب کووڈ آیا, لاک ڈاؤنس تھے, یونیورسٹی کالجز کے بچے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ہاسٹل سے واپس چلے گئے, ہاسپٹلس میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. تو گل اللہ ارشد ہیں دی بلڈ ہیروز کی فاؤنڈر, ساتھ ڈاکٹر سعید شکیل ہیں. انہوں نے ریئلائز کیا کہ کے پی کے ریجن میں اب بیکاز ہاسپٹلس بھی بند ہیں, میڈیکل کالج بھی بند ہے, تو لوگوں کو پلازما کی ضرورت ہے کووڈ کے بعد. تو انہوں نے اپنے لیول پہ اپنے سٹی کے اندر پلازما کیمپین رن کی, اور وہ کیمپین صرف اتنا ہی اس کا مقصد تھا, کبھی نہیں سوچا تھا آگے جائیں گے, لیکن اس کا ایک بہت میسو رسپانس آیا. لوگوں نے ہمیں رجسٹر کیا. میں اپنے لیول پہ فیڈرل میں ایک پلازما کیمپین سولو چلا رہی تھی, مجھے وہاں سے بہت ایک میسو رسپانس آیا. بہت سارے لوگوں نے رجسٹر کیا, بہت سارے لوگوں نے کیسز کے لیے کالز کرنا شروع کی. تو دین وی میٹ اوور سوشل میڈیا, اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم اس کو ایک پراپر کیمپین میں شیپ کر دیں. اور اس وقت بھی اس پوائنٹ پہ اٹ واز جون, کووڈ فرسٹ پیک تھی, اور اس پوائنٹ پہ صرف مقصد اتنا تھا کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس کیمپین دینی ہے. کبھی نہیں سوچا تھا کہ فل آن کیسز لینے ہیں اور ان کو کلوز کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو اویئر کرنا شروع کیا کہ بلڈ ڈونیشن کیا ہے اور کیوں کرنی ضروری ہے, کچھ متس لوگوں کے کلیئر کیے. تو وہ اس طرح جب ایک ٹیم بنی, پھر ہمیں لگا کہ اب اس کو اسٹرکچر کرنا چاہیے. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب آپ نے کہا نا کہ کچھ متس تھیں جنہیں کلیئر کرنا بہت ضروری تھا, ایک ایسا بھی وقت آیا پینڈیمک میں کہ لوگ پلازما ڈونیٹ کرنے نہیں جا رہے تھے, اور وہی مطلب یہ کہ چاہ کر بھی یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن وہ پلازما بہت سارے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا.
یہ معاملہ, یہ صورتحال کیسی تھی؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ جو پلازما ہے وہ بہت مہنگے داموں بیچ بھی رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ بیچنے کا یس، بہت سارے ایسے تھیں جو پلازما بیچ رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا. ایک یہ تھا کہ کوئی اسٹڈی ایسی نہیں تھی جس میں یہ کنفرم کیا جا سکے کہ پلازما جو ہے وہ واقعی ہی لائف سیونگ ہے. ٹرائل اینڈ ایرر پہ، کیونکہ کووڈ پہلے نہیں تھا، ٹرائل اینڈ ایرر پہ بہت سارے لوگ تھے جن کی پلازما سے جان بچ رہی تھی. تو ایک جو متھ لوگوں میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ جب ایک اسٹڈی پروون نہیں ہے تو آپ ہم سے پلازما کیوں مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بڑا متھ ہے جو ابھی تک ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، وہ یہ ہے کہ مجھے کمزوری ہوگی. اچھا، آئی ایم سوری لیکن ہماری باڈی میں پلازما ہر 10 دن کے بعد بنتا ہے، اور اگر ایک بیگ 450 ml پلازما کسی میں سے نکال لیں تو اگر مجھے خاتون ہو کے کمزوری نہیں ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کسی اور کو ہوگی. بڑی اچھی بات کی، بڑی اویئرنیس کے لیے ہمیں بات کی. یہ مت ہے کیونکہ اس صرف لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بلڈ نیچرل ایک پروسیس ہے، وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے بنتا ہے، وہ نیا بنتا ہے، خون تازہ بنتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے ایک بوتل دی ہے تو وہ ظاہر ہے دوبارہ سے بن جائے گی، اور ایک ٹائم پیریڈ بعد آپ دوبارہ سے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے فوکس پلازما پر ہی کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت اس پوائنٹ ان ٹائم پہ پلازما کی ضرورت ہے. ابھی ہم بلڈ کیسز لیتے ہیں، ہم تھیلیسیمیا، کینسر، ایکسیڈنٹ کیسز، ابھی ہم سب چیزوں پہ کام کرتے ہیں. اچھا، یہ جو اس وقت روڈ سائڈز آپ نے کہا نا کہ آپ ان پر بھی کام کرتی ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کو کس طرح سے مطلب دیکھتی ہیں؟ کہیں جا رہی ہیں تو آپ نے کچھ دیکھ لیا کسی کو کسی حالت میں، مطلب کس طرح سے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں؟ ہم لوگ بلڈ کیمپس لگاتے ہوتے تھے تھیلیسیمیا سینٹرز کے لیے، جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن، پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر. تو اس میں تھیلیسیمیا کی پریویلنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ہر سال آلموسٹ 9000 بچہ پاکستان میں تھیلیسیمیا سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے. اس پر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک چونکہ اپڈیٹ ہے تو ناظرین سے شیئر بھی کرتے ہیں ہم کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس سے متعلق کہا بھی ہے کہ اب شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے تھیلیسیمیا سے متعلق. جس میں آپ نے کہا نا کہ پریویلنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بچے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ سمٹمس پھر ظاہر ہے بہت زیادہ نظر آتے ہیں ہمیں. اگر ماں اور باپ دونوں کیریئر ہیں، کیریئر از رائٹ ورڈ ٹو یوز یا مائنر ہے؟ تو پھر اس کے بعد وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا کا بچہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی زندگی کتنی متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے، تو پلیز یہ بھی میتھس ہیں، یہ ٹیسٹ کیوں کرانے ہیں آپ نے لڑکے اور لڑکی کے شادی سے پہلے؟ تو اس لیے ضروری ہے تاکہ جو آنے والی اولاد ہے، جو نسل ہے ان کی، اسے اس طرح کے خطرہ. پلیز اپنی بات کنٹینیو بھی کیجیے. تو ہم لوگ کیمپس کیا کرتے تھے، اینڈ ایک دن ہمیں ریئلائز ہوا کہ کیمپ میں ڈونرز نہیں آئے. مطلب یہ ہمارے لیے بڑی ایک ہارٹ بریکنگ بات ہوتی تھی کہ ہم نے ایک تھیلیسیمیا سینٹر کے لیے کیمپ لگایا ہے، بچوں کو امید ہو جاتی تھی کہ اچھا آج ہمارے لیے بلڈ آئے گا، اور ڈونرز نہیں آئے. تو وہ ٹیپو روڈ ہے، سڑک پہ بہت سارے لوگ جا رہے تھے، رکشے والے، ٹیکسی والے. تھوڑا سا ہم کیمپین کرتے بھی ہوتے تھے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. آئی ٹک اے مائک اینڈ اے اسپیکر، اور میں سڑک کے بیچ میں کھڑی ہوئی اور میں نے بولنا شروع کیا، اور میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. میں نے ان سے بلڈ نہیں مانگا، میں نے صرف یہ بتایا تھیلیسیمیا کیا ہے. وہاں ایک بھیڑ جمع ہوئی اور پھر لوگوں نے اپنے سوال کرنا شروع کیے. انہوں نے پوچھا اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے، ہمارے بچوں میں شاید ان کے گھر میں کسی کو نکلا. وہاں سے پھر یہ کیمپینز جب شروع ہوئی تو اب ہم فریکوینٹلی روڈ سائڈ کیمپین کرتے ہیں، اینڈ وی میک شیور کہ رکشے والے، ریڈی والے، ٹیکسی والے، دیز آر دا پیپل ہو نیڈ ٹو نو کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. تو اور رسپانس آپ کو پھر اچھا مل رہا ہے اس سے، اب آپ کی بلڈ جو ڈونیشن کمپینز ہیں اس کے اچھے نتائج آپ کو مل رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، تو یہ جو کسی کو اگر خدا نخواستہ کوئی اسپیسیفک بلڈ گروپ چاہیے اور اسے کہیں سے نہیں مل رہا تو وہ کیسے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے؟ ہمارا پیج ہے دی بلڈ ہیروز کا. بلڈ ہیروز کی 65 ٹیمز ہیں. ایک تو دی بلڈ ہیروز کا مین پیج ہے، باقی بھی جو بھی پروونسز کے پیجز ہیں وہ الگ سے ہیں، جیسے دی بلڈ ہیروز فیڈرل، دی بلڈ ہیروز پنجاب، اور ہمارے انسٹاگرام پیجز اسی نام سے ہیں. ہم ٹویٹر پہ اسی نام سے کام کرتے ہیں. تو اب منتھلی کتنے آپ بلڈ بیگز کلیکٹ کر پاتے ہیں اور پھر اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم کچھ بھی کلیکٹ نہیں کرتے. آپ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا. ہم جو بھی کیمپ کرتے ہیں وہ تھیلیسیمیا سینٹر میں ڈائریکٹلی جاتا ہے. ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل کوئی کینسر کیس ابھی آیا ہے شفا کے لیے، میں ڈونر جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں بھیجوں گی، وہ پیشنٹ سے ملیں، وہ اٹینڈنٹ سے ملیں، وہ آپس میں ڈائریکٹ ہوں، وہ ڈونیٹ کریں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا. اچھا، مطلب آپ ایک ذریعہ ہے اس ڈونر کو اس ضرورت مند تک پہنچانے کا کہ جس کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے اور آسانی آپ کے لیے پیدا کرے. لیجیے، یوں تو آپ بہت سارے کام کر رہی ہیں، لیکن کوئی ایسا ویلفیئر کا کام کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کم ہے، اس سے بھی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس دوران کام کرتے ہوئے آپ کو کہاں پر کمی محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی کام شروع کیا تھا فائنانس کیسز سے. راشن کیس بہت زیادہ اچھا رسپانس آتا ہے.
सिंध में फ्लड रिलीफ कैंपेन शुरू की पूरे महीने के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। लेकिन जब मैंने ब्लड का काम शुरू किया थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी और वैसे जनरली हॉस्पिटल्स में, तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सी रिस्पांस आती है। एट टाइम्स आप किसी को कॉल करते हैं एंड आपको पता होता है वो एक एलिजिबल डोनर है, तो वो आगे से फ़ोन पे एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर किसी के पास 15 मिनट नहीं है तो वेयर डू वी स्टैंड एज अ नेशन? ट्रू। और इसमें हमने देखा है कि कुछ ब्लड ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिनमें हमारे पास ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत रेयर होता है। इस कंडीशन में जब आपके पास कोई ज़रूरतमंद हो और आपको डोनर ना मिल रहा हो, उस वक्त क्या कैफियत होती है उस ज़रूरतमंद की भी या आपकी भी कि कहीं से भी मैं ये अरेंज कर लूँ? जो केस हमें भेजते हैं उन्होंने हमारा काम देखा होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं लास्ट मोमेंट तक, और अगर अल्लाह ना करे कभी उनके पेशेंट को ब्लड नहीं मिलता तो थोड़ा सा वो गुस्सा हमारे ऊपर जो जायज़ भी है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन जनरली वी ऑल बिलीव कि हम ये काम खुद से नहीं करते और हम कुछ भी नहीं है। अगर किसी की हेल्प लिखी है तो वो अल्लाह की तरफ से लिखी है और अल्लाह हमारे दिल में डालेगा और मदद अल्लाह से आएगी। तो अगर आज मैं ये काम नहीं करती तो अल्लाह ये काम किसी और से ज़रूर करा लेंगे। तो बस ये सोच के वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट, अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता हम अपना बेस्ट डालते हैं, कहीं किसी और हॉस्पिटल से अरेंज कर दें, नहीं होता तो उसमें फिर लेकिन एटलीस्ट यू गाइस कीप ट्राइंग, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थी और हमसे जो उनकी जर्नी है थोड़ी सी हम ज़रा शेयर कर पाए, और बड़ा अच्छा मैं कहूँगा एक मैसेज भी था उनके एक उस रिजर्वेशन से जो उनको है कि अगर ज़िंदगी बचाने के लिए 15 मिनट भी किसी के पास नहीं तो वेयर डू वी स्टैंड एज अ नेशन। तो ये हमें इस जुमले से सोचना है कि नेक्स्ट टाइम ये कॉल भी नहीं आनी चाहिए, हमें उस कॉल से पहले चले जाना है, ये सोच कर कि वो ज़रूरत हमें भी हो सकती है, हमारे बहुत करीबी बहुत प्यारे को हो सकती है, तो जिसको ज़रूरत है वो भी किसी का बहुत प्यार है, बड़ा मासूम है, उसको उसकी जान बचाने के लिए हमें 15 मिनट निकालने और ब्लड डोनेट करना है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। थैंक यू। तकसीम बंगाल हो या बर सगीर की तकसीम, हिंदुत्व के लिए यह कभी काबिल कबूल न था। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरकी हिस्से का लसानी फर्क इस तकरीबी सोच का हदफ बना। जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए सियासी इख्तिलाफात को अलहदगी पसंदाना सोच में बदल दिया। आरएसएस की मुतशद्दिद सोच से मुक्ति बाहिनी ने जन्म लिया। आलमी कवानीन और सफारती असूलों को पसे पुश्त डालकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मशरकी हिस्से पर फौज कशी के जरिए खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। हिंदुस्तान ने मकरो फरेब और दहशतगर्दी से जोग्राफिया तो बदल दिया, मगर तारीख के बहाव और मुस्लिम शनाख्त के तसव्वुर को नहीं बदल सका। हमारे हमसाये ने निस्फ सदी कबल जिस सोच के बीज बोए थे, आज उसका अपना घर उन तबाहकारियों की जद में है। जी वेलकम बैक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहला सेशन भी हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद भी आज हमने जिस मेहमान शख्सियत को इनवाइट किया है हम उनसे बहुत कुछ सीख पाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे जान सकें। क्योंकि कहते हैं कि कभी ना कभी अगर आपको हमें कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए जब तक हम उसे सीखेंगे नहीं, उसको थोड़ा सा पॉलिश नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम उस फन में महारत नहीं हासिल कर सकते। यानी किसी उस्ताद के पास जाए अगर हम माहिर नहीं हो सकते। माहिर नहीं हो सकते, एग्जैक्टली मतलब किसी न किसी के पास क्योंकि उस फन का माहिर बनने के लिए आपको ऐसा होना बहुत जरूरत है। लेकिन
اگر استاد آپ کے گھر میں موجود کیا ہے بات ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ موقع پہ چوکا ہو جاتا ہے اور آپ کو کہیں جا کے فیس بھی نہیں دینی پڑی, لیکن ہاں تھوڑا سا ڈر رہتا ہے. اور استاد جب والد صاحب ہوں تو ہی کیا کہنے. اب بات کریں ایک نوجوان گلوکار عثمان رئیس کی, جو کہ صاحبزادے ہیں استاد رئیس خان صاحب کے, جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو دیکھ لیجئے, ایک صاحبزادے, ایک استاد, اور استاد بھی وہ جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس مل چکا ہو. تو انہیں سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ عثمان, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیے خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہماری گفتگو سے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم بات ہی کریں کہ ایک تو پہلی آپ میں کچھ ٹیلنٹ ہو, اس کو پالش کرنے کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جانا ہے, لیکن استاد اگر آپ کے والد صاحب نکل آئے تو کیا ہی کہنے. تو یہ شوق کب سے پیدا ہوا؟ یہ شوق مجھے ہوا جی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے خواب آیا تھا مطلب کہ میں پرفارم کر رہا ہوں اور مطلب میں لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہوں. یہ میری سب سے پہلی میموری ہے کہ جو مجھے اب جا کے ریلائز ہوتا ہے کہ یہ وہی سائنس ہوتے ہیں جو آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب میں او لیولس میں تھا تو میں نے انٹرسٹ شو کیا گھر میں کہ مجھے یہ کرنا ہے. پھر وہ تھوڑا سا مناتے اے لیولس ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. جی بڑا مختلف سے ایک بات ہے. مطلب ایسا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا اور سب کو یہ پتا تھا کہ گھر میں سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آگے. لیکن پھر مجھے ٹائم کے ساتھ مجھے ریئلائز ہوا, پڑھائی کے ساتھ مجھے لگا کہ یار یہ مجھے کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر جیسے جتنا پیشنیٹ ہو گئے میں نے پھر کیا, تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی یو آر آن دا رائٹ ٹریک. یہ بتائیے کہ گھر والوں کا انٹرسٹ ختم کیوں ہو رہا تھا اس معاملے سے؟ اصل میں اتنا زیادہ ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی اتنا زیادہ میوزیکل ماحول نہیں تھا. ہمارا گھر بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک کنزرویٹو ماحول کہا جا سکتا ہے. ہاں جی, مطلب بہت سمپل ماحول ہے, کسی چیز کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی. ایک لائف سٹائل ایک بہت سمپل ہے, سمپل بھی اور بہت اچھا بھی ہے, لیکن یٹ سمپل ہے. تو کبھی وہ ماحول مجھے ملا نہیں تھا. لیکن وہ پھر خود ہی جب میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کو ڈیزائر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں, تو پھر وہ ڈیزائر جب تھا تو پھر اسی لیے مجھے ڈائریکشن ملتی گئی. اور پھر میری ماما نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس معاملے میں. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا پھر کرنا ہے تو پھر صحیح طرح بھرپور طریقے سے کریں. آنٹی نے پھر یہ سوچا ہوگا نا کہ مطلب یہ نہیں کہ شوہر تو لگ گئے اس لائن پہ, عثمان کو نہیں جانے دینا, لیکن پھر جب آپ نے بہت زیادہ کہا کہ نہیں میری خواہش ہے, میرا دل ہے, تو میں یہ لازمی کروں, پھر تو اپوزٹ ہو گیا. پھر انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹیو وہی ابھی. اچھا, نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ جب ایک بڑا نام ایسوسیٹ ہوتا ہے نا تو لوگوں کی توقعات بھی اس کے حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ذرا آپ کے والد صاحب بہت بڑا نام ہے اس انڈسٹری کے لیے, ان کا نام ذرا جڑا ہے, تو توقعات زیادہ تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب توقعات بیٹے سے زیادہ ہوں گی تو محنت زیادہ کرانی پڑے گی برخوردار کو. جی اچھا, میرے ساتھ بہت اچھا مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوا ان کا کہ وہ بہت زیادہ, آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا, بہت پولائٹ ہیں وہ اور بڑے فرینڈلی ہیں. تو انہوں نے کبھی مجھے اس طرح سے کبھی ڈانٹا ہی نہیں. ایون جب بھی مجھے کچھ سمجھاتے بھی ہیں, کوئی اگر تھیوری سمجھانی ہے تو انہوں نے اس طرح سے مجھے نہیں ڈانٹا. بڑا ایک فرینڈلی ان کا ایک طریقہ ہے. کبھی نہیں ڈانٹ پڑی؟ ڈانٹ نہیں, ڈانٹ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ 2-3 لفظ ان کے بولنے والے ہوتے ہیں جس میں 2-3 لفظ کیا ہوتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ڈانٹ ہو گئی ہے. یہ بیچارہ اسکرین پر وہ 2-3 لفظ تمہیں نہ بتا سکے تو پھر خاموش رہے گا نا, ہم سمجھ جائیں گے. نہیں مطلب ایسی ہے کہ جیسے بڑی سمپل کوئی بات ہوگی لیکن ان کے ایکسپریشن کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ ذرا بتائیں نا ایکسپریشن, آئی ڈونٹ نو ایکسپریشن پاسبل ہے کہ نہیں, لیکن وہ یہ تو نہیں کہ یار مطلب میں تمہیں 2 دفعہ ہو گیا ہے, تیسری دفعہ غلطی نہیں ہونی چاہیے, کیا کدھر ہے دھیان. بس ان کا یہ, کیونکہ میری ان سے کلوزنس بہت ہے تو ان کی یہ کہنے کی یہ کہنا بھی آپ کے لیے ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ چکا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ جو بندہ ویسے غصہ کم کرتا ہے تو وہ تھوڑا سیریس ہو تو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جس نے نارملی غصہ نہ کیا اور نارملی نہ ڈانٹا ہو, جب وہ ڈانٹے تو پھر اولاد کو بھی لگتا ہے آج تک کچھ ہو رہی ہو گیا ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ سچویشن کو کیسے ہینڈل, کیونکہ ایک ہسبینڈ ہیں جو کہ ماشاءاللہ استاد ہیں, ایک بیٹا ہے جو سیکھ رہا ہے, اب دونوں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا گھر میں منہ سڑا کر بیٹھے ہیں دونوں, کیونکہ ایک سیکھ نہیں پا رہا دوسرا سکھائے چلے جا رہا ہے, تو ان کے لیے سچویشن کیسی ہو جاتی تھی اکثر؟ وہ اصل میں سچویشن ایسی ہے کہ وہ اکثر بابا کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھا اس نے ادھر کیسا گایا تھا, آپ نے ایسا بجانا چاہیے تھا آپ کو. اچھا, ایسا ہو جاتا ہے. یعنی بیٹے کے ساتھ یعنی بیٹے کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے نا, تو زیادہ کیا کورس. تو مجھے پھر میں کہتا ہوں نہیں مطلب آئی مین
والد صاحب کی والد اس میں صاحب میں کرتے کرتا ہوں, ہیں. لیکن وہ ویسے ہی وہ مذاق میں بھی کرتی ہیں, لیکن بس اللہ کا شکر ہے سپورٹیو ہیں, ہم دونوں ماشاء بہت اللہ. سپورٹیو ہیں. کہاں کہاں پرفارم کرنے کا موقع ملا؟ مجھے جی میں نے کیا ہے رشیا میں, ماشاء اللہ. چائنا میں, ٹرکی میں, اوکے. اور دبئی تو میں نارملی آتا جاتا رہتا Okay. ہوں, پرفارمنس کرتا رہتا ہوں. میں تو چاہ رہا تھا کہ کچھ ہو ہی جائے, اب بالکل اتنی گفتگو ہوئی اتنی ہے. ہو گئی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ سن لیں. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کیا آج ہمیں سنا کر محسوس کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کچھ ایک غزل کی کچھ جی جی بول ضرور. ٹھیک ہے. تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکیں تمہیں, جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جا, بات اتنی میری مان لو, آج جانے کی ضد نہ کرو, ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو. زبردست, تھینک یو. ہمیں کوئکلی ذرا بڑھنا ہے آگے. اس وقت وزیراعظم معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب میڈیا ٹاک کریں, براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. کا جو شہری سیالکوٹ میں جو ہے وہ جس طرح بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا, جس طرح اس کو اور اس کے اوپر جو قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوا, تمام مذاہب اور مسالک کے مقتدر مذہبی سیاسی قائدین جو ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں, انہوں نے جس طرح ایک عزم اور ولولے کا یہ اظہار کیا کہ ہم آئندہ اس طرح کے کسی عمل کو نہیں ہونے دیں گے. ہم آگے بڑھ کر جو ہے اپنے ملک میں رہنے والے بطور مسلمان جو ہے ہماری ذمہ داری ہے, ہم بڑے بھائی ہیں, ہم اکثریت میں ہیں, کہ یہاں پر جو رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ہم ان کا دفاع کریں, ان کا تحفظ کریں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. انشاءاللہ آج کی اس صبح سے ہم آغاز کر رہے ہیں ایک نئے عزم کا, اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی ہو جو آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے, اسے کسی گروہ یا جتھا یا فرد سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بہت زیادہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین کے حوالے سے. ہمارے اس دفتر نے 137 شکایات جو ہیں وہ مختلف یہ جو آئیں ایک سال میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے, ان کو دیکھا ہے, ان کو حل کیا ہے, اور کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی مصلحتوں کے لیے توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا جو ہے وہ نعرہ لگائے. اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو واقعی ہی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا قانون کے زمرے میں آتا ہے, تو پھر آپ اس کو عدالت میں لائیے, آپ اس کو جو ہے پولیس کے پاس جائیے. اور اس قانون کی نے ہزاروں جانیں بچائی ہیں, اور ان میں اسلام آباد کی رمشا مسیح ہے, لاہور کے 6 مسیحی ہیں, ابھی اس سال کی میں بات کر رہا ہوں, حافظ آباد میں, اور بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں. اور میں یہ آج کے دن چونکہ ہماری جو مسیحی برادری ہے ان کے ایام اور کرسمس کے حوالے سے شروع ہو رہے ہیں, آج ہم چونکہ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج ہم ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور ایک نیا عزم اور ارادہ آج کے دن کی نسبت, چونکہ قومیں جو ہیں جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی مصائب اور مشکلات آتی ہیں اس سے وہ سیکھتے ہیں,
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے ڈرنے کی بجائے ہمیں ان کو آئی کیسے ہیں، ان کو دور کیسے کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ صرف یہ ہمارے جو غیر مسلم یا بھائی ہیں ان کے لیے نہیں، اقلیتوں کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے، اس کو بھی بہت بڑا ریلیف ملا ہے اس حکومت میں۔ روزانہ مدارس میں چھاپے پڑتے تھے، روزانہ مدارس میں پولیس جاتی تھی۔ الحمدللہ اس پورے عرصے میں یہ سلسلہ بند ہوا ہے، لیکن ریاست پاکستان کا ایک عزم ہے، ایک ولولہ ہے، ایک ارادہ ہے، بلکہ ایک کمٹمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ ریاست پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کی اسٹوڈیو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان، ایک بار پھر سے ان کی طرف چلتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ عثمان، بڑی پیاری غزل آپ ہمیں سنا رہے تھے اور ڈیفینیٹلی اس سے لطف بھی آ رہا تھا۔ ذرا یہ بتائیے کہ اس دوران بھی آپ سے ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی، لیکن ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں اب آپ کے؟ میں جی اپنی البم پہ کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مطلب وہ ساری کمپوزیشنز میری اپنی ہیں اور ان کو لکھ بھی رہا ہوں میں خود ہی۔ اس کے بعد پھر ان کی میوزک ارینجمنٹ ہونی ہے۔ 10 گانوں کی البم ہے اور جی، اور اس کے گانے لکھے بھی خود ہیں؟ ابھی پروسیس میں ہے، لکھ رہا ہوں۔ 2 گانے لکھ لیے اور باقی ابھی میں لکھتا ہوں۔ اچھا، اور کیونکہ یہ لکھنے کا پروسیس ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بالکل ایک بلینک ہونا پڑتا ہے، اور بالکل ایسے پھر وہ یوں آمد ہوتی ہے۔ یہ آمد کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آئی تھنک وہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سائملٹینیسلی کام چل رہے ہیں، لائیو پرفارمنسز چل رہی ہیں میری زبردست۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے چینلز ہیں ان کے ساتھ کام رائٹ۔ تو لائیو پرفارمنس یا فار دیٹ میٹر جب اسٹیج شیئرنگ کی ہم بات کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہو اسٹیج پہ کہ آپ سوچیں او ہو اب تو میں گھبرا جاؤں گا، اب میری آواز کانپ جائے گی؟ دیکھیے میں ٹو بی آنیسٹ مجھے میرے اندر اس طرح کا ڈر نہیں ہے، لیکن اگر میں رسپیکٹ کے عالم سے دیکھوں تو آئی تھنک میں ایک آرٹسٹ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو آرٹسٹ جس کو آپ بہت لوگ آفٹر کرتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے جلدی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کبھی عاطف اسلم سے نہیں ملا۔ ارے وہ اس لیے کیونکہ مجھے میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں ایز اے پرفارمر، ایز اے سنگر اوور آل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ اگر وہ ہوں گے اسٹیج پہ تو ایک تو نروسنس بھی ہوگی، لیکن وہ سب سے زیادہ میرے لیے ایک پراؤڈ۔ بائی دی وے یو آر ویری رائٹ۔ ابھی ریسنٹلی 1 سے 2 دفعہ عاطف کے کچھ کانسرٹس ہوسٹ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملی اور بہت سے لوگوں کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جو عاطف کا بز ہے، جو وہ کریٹ کرتے ہیں، جو مومنٹم ہے، مطلب وہ قابل دید ہے۔ ہاتھ میں مائک تھا، عاطف سٹیج سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہے تھے، وہ ایک اورا ایک کریٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی انٹری کیسے ہونی ہے۔ مطلب مائک کی چاہے سمت یہ ہو یا چاہے تھوڑا سا دور ہو، ان کی آواز میں لچک پیدا نہیں ہوتی، جس بیس کے ساتھ وہ گا رہے ہوتے ہیں، مطلب زبردست ہے۔ یہ جو ایکس فیکٹر ہوتا ہے یہ آپ کو کسی تھیوری سے کسی چیز سے نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو صرف عنایت ہوتی ہے، یہ ان پہ کرم ہے۔ تو کب تک کا ارادہ ہے عاطف کے ساتھ کہ مطلب کبھی اسٹیج شیئر کریں یا وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ گا کر کچھ پرفارم کریں؟ ارادہ یہ ہے کہ کبھی خود نہیں کہوں گا، زندگی نے موقع دے دیا، اپرچونٹی ہوئی تو مطلب میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اسی طرح اور آرٹسٹ ہیں ہمارے، شفقت صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو میرا انٹریکشن رہا ہے کافی، اور سجاد علی صاحب ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو سن کے ہی بندہ بے شک اور ان سے سیکھا ہے میں نے، جتنا مجھے ٹائم ہوا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے۔ زبردست زبردست، تھینک یو اٹ واز نائس ہیونگ یو۔ کوشش کریں گے اب آپ کے والد صاحب کو کسی دن ہم پروگرام میں مدعو کریں۔ ناظرین چھوٹی سی کوشش کریں گے کہ استاد اور شاگرد دونوں کو ایک ساتھ بلا لیں، یہ بھی ٹرائی کر لیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک لیں گے، ٹرائی کرتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ کے ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے۔ اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے۔ بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز، اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع۔ کہیں بھی
कभी भी। KASB K Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। 25 दिसंबर 25 लाख नकद। BTV ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं और आज सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुल हमीद खान नियाजी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया एडवाइज़र का ओहदा भी इनके पास। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। नाश्ता सुना आज आपने नहीं खुश रखे और आपका ये जो चेहरा जो क्या मुस्कुराता है, ये हमेशा इसी तरह खिलता क्या बात है, जबरदस्त। क्या अब मैंने सुना नाश्ता ही नहीं किया था आपने? बस सर 2 खजूरें खा गया हूँ। मुझे कैसे पता चला? देखें ये मेरे लेट आने की वजह से। नहीं, लेट आने में तो मैं कहता नाश्ते में वक्त लगा के आए। नहीं, नाश्ते में नहीं, नाश्ता हम वैसे ही कम करते हैं। नहीं, नाश्ते में खजूरें ही खाते हैं। नहीं, खजूरें किलो नहीं। 2 किलो नहीं, किलो 2 किलो नहीं, एक पराठा और एक कप जो है ना दही का। अच्छा, तो आज पराठा नहीं खाया? नहीं, पराठा नहीं खाया। क्यों बनाया? 11 बजे के बाद मैंने कहा खा लेंगे। 11 बजे के बाद? और 11 बजे के बाद क्या खाने का इरादा आपका? एक जो है ना नाश्ते में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, तो खान साहब के साथ अमूमन हमने देखा है कि वो तो खैर 3-3 पराठे खा जाते हैं, एक्सरसाइज बड़ी ज्यादा करते हैं। अच्छा, और साथ जो है ना खान साहब 3 पराठे खाते हैं और दही के जो है ना वो 2-2 बाउल खा जाते हैं ना रोजाना। इमरान खान साहब 3 पराठे। लेकिन जो उनकी एक्सरसाइज है वो अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितनी एक्सरसाइज वो करते हैं वो 20-25 साल का लड़का भी नहीं कर सकता। सर मुझे आप ये बताएं, चले आपने ये तो कह दिया कि इमरान खान साहब नाश्ते में 3 पराठे खाते हैं, 2 दही के बाउल खा जाते हैं। बिल्कुल। लंच में क्या खाते हैं? लंच में आप अगर दम पुख्त उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और देसी मुर्गियाँ, तो मेरे ख्याल में किलो 2 किलो 3 किलो तक तो गोश्त कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, ये हो गया लंच। अब जरा बताएं, इससे पहले कि मैं डिनर पे जाऊं, क्या डिनर से पहले कुछ और भी स्नैक्स भी हैं? नहीं, वो बीच में कोई कॉफी शॉफी लेते रहते हैं। डिनर पे आ जाए फिर। डिनर पे फिर आते हैं तो डिनर भी माशाल्लाह जबरदस्त करते हैं। क्या डिनर में भी इसी तरह होता है, यानी अच्छा खाते हैं, जबरदस्त किस्म का। यानी मैं खान साहब अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। खान साहब जितना हम तीनों खाएंगे ना रात को, फिर इतना खा जाते हैं, इतना अच्छा खाते हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक इमरान खान साहब एक दिन में कितने किलो प्रोटीन खा जाते हैं? नहीं, ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ 1-2 पराठे, ठीक है। और फिर जो है ना मटन हो तो मटन बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी ये जो दम पुख्त की जो है ना कि जो किससे मुख्तसर ये खान साहब हमारे हैंडसम पहलवान है, बहुत जबरदस्त। और खान साहब फिट भी इतने हैं माशाल्लाह। जब आप चल रहे होते हैं तो आपके जो साथ उनके एलीट फोर्स के और कमांडोज और ये लोग चल रहे होते हैं, वो इतनी स्पीड से नहीं चलते। और खान साहब ने उसके बावजूद यहाँ पे 8-8 वेट भी बांधा होता है। एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए जो है ना अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती से रखे। और इतने सुपर फिट इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखे जो 70+ हों और वो एक्सरसाइज जो है ना वो 25-30 साल से भी जो है ना यंग लड़कों से भी ज्यादा जो है ना वो हार्ड करते हैं। तो खान साहब से क्या टिप्स लेते हैं फिर आप एक्सरसाइज के हवाले से, खाने पीने के हवाले से? आप भी इसी तरह? नहीं, खान साहब से हम बड़ी चीज़ों से जो है ना इंस्पायर हैं। एक तो ये है कि खान साहब ने हमें ये सिखाया है। मैं क्योंकि खान साहब से तकरीबन 25 साल से हूँ खान साहब के साथ। मियाँ वाली के जो शुरू के दिन थे, जब हम जाते थे वहाँ पे जलसे करने के लिए या अपना तारुफ कराने के लिए, तो खान साहब को तो दुनिया जानती थी, तो कहते थे नहीं ये पार्टी आ गई है जो है ना चिराग वाली। उस वक्त चिराग था। अच्छा। तो फिर बाद में ये बल्ला हमें मिला ना, ये 97 के इलेक्शन में, 2002 में। तो चिराग की रोशनी ने आपको बल्ला ढूंढने की हिम्मत दी। तो फिर वो खान साहब और हम जब जाते थे तो लोग उस वक्त हमें 50, 100, 200 इतने मिलते थे ना। लेकिन आपको पता नहीं, जब पार्टी होती है तो फिर उस पार्टी में इसी तरह से जो है ना लोग कोई
آپ کو لائٹ بھی لیتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کرکٹ کا تو جو ہے نا ورلڈ کپ اس نے جتا دیا ہے, لیکن کدھر ابھی جو ہے نا یہ سیاستدان, اور سیاست میں بھی وہ پارٹیاں جو پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں تھی, تیسری کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. لیکن خان صاحب اتنے ماشاءاللہ جو ہے نا جس چیز کو تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے, پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کو کر کے ہی دکھاتے ہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ ہی تو ہے کہ وہ اگر چل بھی رہے ہیں خان صاحب پھر لگے رہے وزن لے کر ساتھ. پھر 97 کا جو الیکشن تھا اس میں ہمارے تقریباً 18,000 ہمارے میاں والی سے نا, خان صاحب 4 حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور زمان پارک سے میرے خیال میں 2400 ووٹ ملے تھے, میاں والی سے ہمیں سب سے زیادہ ملے تھے 18,000. ٹھیک ہے. پھر ہم نے خان صاحب کو یہی کہا کہ خان صاحب اب 2002 کا جو الیکشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں والی کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اب میں ذرا 97 پہ دوبارہ آتا ہوں, اگر انتخابی نشان بلہ نہ ہوتا, چراغ ہوتا, تو ووٹ اتنے پڑتے؟ نہیں, بلہ بھی ہوتا تو تب بھی اتنے پڑتے. اچھا 97 میں اس وقت چراغ تھا, کیونکہ ہمارا جو مین جو چراغ تو عمران خان تھا نا, لوگوں نے تو عمران خان کو چراغ سے بلہ کیوں ہوا؟ بلہ اس لیے ہوا کہ کیونکہ خان صاحب کی کرکٹ کے جو ہے نا کیپٹن ورلڈ چیمپئن بھی تھے, پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا, تو ہماری اپنی ساری جو ہے نا جو پارٹی تھی ان کی خواہش تھی کہ ہمارا جو نشان بھی ہو وہ سپورٹس پر بیس کرے. بس اس وقت تو جو کیونکہ یکدم آپ آئے پارٹی میں, اتنا زیادہ وہ تھا بھی نہیں, نہ اتنے زیادہ لوگ تھے, چھوٹی سی ٹیم تھی, تو جو ملا تو ٹھیک ہے. بعد میں پھر باقاعدہ رجسٹر کرا کے پھر ہم نے یہ لیا نا. یوں کہہ دیں کہ اندھیرے میں ڈوب رہا تھا پاکستان, چراغ کی روشنی. کیا بات. اچھا اس وقت میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے, اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ پارٹی سے کہیں نہ کہیں بچھڑ بھی گئے ہیں. گزشتہ 2 روز سے ایک ٹویٹ بڑی وائرل ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی, جس میں انہوں نے کلیئرلی بولا ہے کہ جو بنی گالا ہے یا خان صاحب کا جو کچن ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرے اپنے تنازعات ایک طرف لیکن یہ معاملہ ایک طرف ہے, جس کی کلیریفیکیشن میں دے دیتا ہوں. اس پر پارٹی نے جب اس طرح کا رد عمل دیکھا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, لوگ بڑا سراہ رہے ہیں اسے, آپ اسے کس طرح سے دیکھیں؟ اس سے پہلے کہ سر آپ جواب دیں, اس سے پہلے جواب دیں, میں اس وقت ناظرین کو لے کر جا رہا ہوں ایروسپیس انجینئرنگ کانفرنس, جہاں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں.